बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम मॉडर्न मुस्लिम इश्यूज़ में। व्यूअर्स, जहां आज के माशरे पर हम नज़र डालते हैं तो हमने जेंडर रोल्स को डिवाइड कर दिया है, और इतना ही नहीं, यहाँ तो हमने फीलिंग्स और इमोशंस को भी डिवाइड कर दिया है। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, किसी बात पर उदास होना, रोना औरत होने की निशानी है, और मर्द अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उसी तरह अगर बात हो घर के कामों की, तो घर के काम तो औरत के लिए है, मर्द घर में खाना नहीं बना सकता। उसी तरह बात आती है अगर अपनी बात सामने रखने की, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करने की, तो मर्द ज़्यादा बेहतर समझता है, तो वही अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख सकता है। औरत को इन चीज़ों में कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन ये सारी बातें कल्चर ने हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाई है, या फिर ये दीन इस्लाम में मौजूद है? इन बातों पर चर्चा करने के लिए, इन बातों पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब। आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर साहब, आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की सोसाइटी चीज़ों को बांटने में बिलीव करती है। उसी तरह हमने जेंडर रोल्स को भी बांट दिया है। जैसे कि बात हो अगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, उदास होने की, रोने की, तो हम अक्सर ये समझते हैं ये सारी चीज़ें औरतें करती हैं, ये मर्द नहीं कर सकते। तो क्या कुरान और हदीस ने भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या फिर किसी बात पर रोना, इन चीज़ों को मर्द की मनाही की है, या इन चीज़ों को हमारे ब्रदर्स के लिए मना किया है? नहीं, देखिए, एक चीज़ हम लोग पहले इस चीज़ पर गौर कर लें कि जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, आज फिर उसको रिपीट करूँ कि इस्लाम ने औरत और मर्द की बराबरी या इक्वालिटी का तसव्वुर रखा है जी, इक्वालिटी, लेकिन आइडेंटिकलनेस का नहीं रखा कि वो आइडेंटिकल नहीं है जी। अच्छा, क्यों नहीं है? देखिए, एक तो उनकी बॉडली कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट है, एक है उनके दिमाग का भी जो है हिस्सा, उस ब्रेन का जो उसका इमोशनल साइड होता है वो ज़्यादा होता है औरत में, और मर्द में वो वाला जजमेंट मेकिंग पावर ज़्यादा है। ये रखा, अल्लाह ने निज़ाम रखा है। अच्छा, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है बहुत से मर्द जरा सी मुसीबत में खड़े होकर रोना शुरू कर देते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं, घबरा जाते हैं। वो बहुत सी औरतें, पर क्या ये कमजोरी की निशानी हो जाती है? मतलब ये देखो, वो जिस क्लास को बिलोंग करते हैं उस क्लास में ऐसा नहीं होता। इसके बरक्स अगर आप देखें कि जब औरतें ऐसी होती हैं, ऐसी स्ट्रांग होती हैं, रानी लक्ष्मीबाई की तरह और बेगम हजरत महल की तरह की औरतें भी देखी गई हैं जो हैं, यानी वो जिसे हम एक्सेप्शन कहेंगे। तो यानी उनकी किडनी में फ़र्क होता है, उसके साइज़ में, हार्ट में, तमाम चीज़ों में फ़र्क है। जैसे देखिए, जो एलिमेंट होते हैं उसमें एटम जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिल के बनता है। अब प्रोटॉन का एक अलग फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का एक दूसरा फंक्शन होता है, अहमियत में कम नहीं है जी। वजन, इवन न्यूट्रॉन जिनमें कोई वो नहीं होता, वो भी अपना काम करते हैं, वरना अल्लाह ने उनको बनाया ही नहीं होता। ये है। तो इसके अंदर ये नहीं है, चूंकि औरत में टेंडरनेस या मुलायमियत या नरमी रखी गई है, बाय नेचर रखी गई है, और बाय नेचर हम यूँ समझते हैं रखी गई है कि उससे कुदरत बहुत से काम लेना चाह रही है, ख़ास तौर से एक नई जनरेशन जो आएगी उसकी तैयारी की काम उसको करना है, जो मर्द के बस में नहीं है। जैसे एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि यही सही है कि औरतों में अगर आप तलाश करें तो मीरनीस और शेक्सपियर और इस तरह के पोइट्स हैं और साइंटिस्ट हैं, नहीं मिलते। मगर उन्होंने कहा था कि मैं इसका उल्टा भी बता सकता हूँ, और उसकी बिल्कुल अपोजिट बात यह है कि ये सारे लोग मिल के, जितने भी आपको इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक माँ नहीं बन सकते। मीरानीस उनकी अम्मा ना होती तो वो मीरानीस ही ना होते, तो फिर मीरानीस बनना तो नामुमकिन था। मिर्ज़ा गालिब की माँ जो थी, गोस्वामी तुलसीदास जी की माँ जो थी। तो कहना ही नहीं कि अल्लाह ताला ने हर आदमी का एक फंक्शन रखा। यानी आप हमारी इस्लामी तारीख़ में आइए, एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी, एक तरफ जनाब खदीजा की। जनाब खदीजा ने जो काम किया है वो अपनी जगह पर अनपैरेलल्ड है, कि जिसको अल्लाह ने इरशाद भी फरमा दिया और कह भी दिया कि जो आपने माल खर्च किया था उसको अपनी तरफ ले लिया, कि हमने तुमको फ़कीर पाया था तो गनी नहीं किया था।
تو کہ تم کو غنی بنا دیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ لیکن ہوتا کیا ہے, عورت کو ایک طریقے سے ٹینڈر بنایا یا نرم اور ملائم بنایا اسی وجہ سے. اگر وہ سختی ہوتی تو شاید وہ پرورش نہیں کر پاتی. اب اس کے کچھ نیچرل رزلٹ ہیں. جذباتی آدمی کی آنکھ میں آنسو جلدی آ جاتے ہیں, جو سنگ دل ہوتا ہے, سخت دل ہوتا ہے بڑے, تو اس کو اثر ہی نہیں ہو رہا. یعنی یہ اس میں رو دینا یا رنج محسوس کرنا بھی بری بات نہیں ہے. جی تک اکثر یہی کہا جاتا ہے نا کہ مردوں کو اپنی فیلنگز ایکسپریس نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ وہ بھی تو انسان ہے نا. جیسے اگر ہمیں کسی چیز کے لیے برا لگتا ہے تو انہیں بھی لگ سکتا ہے. بالکل بالکل یہ ہوتا ہے. تو اس میں ان کے ہاں اچھا دوسری بات باڈی دیکھیں, یوں عورت بہت اسٹرانگ ہے. جی جب بچہ ہوتا ہے اور عورت کو اس میں جو تکلیف ہوتی ہے, میں نے پڑھا ہے کہ اس میں پتہ نہیں کتنی ہڈیاں ٹوٹنے کی تکلیف ہوتی ہے ایک بچے کے ہونے میں. مردوں کو اتنی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے وہ. یعنی وہ ایک الگ بات ہے کہ لاٹھی کھا سکتے ہیں اور لڑ سکتے ہیں. تو وہ بہت سی چیزوں کو قدرت صرف اس لیے نہیں بناتی ہے کہ یہ اسٹرانگ ہے, یہ سپیریئر ہے اور یہ انفیریئر ہے, اپنی ضرورت کے حساب سے بناتی. لیکن یہی عورت, ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ غور کیجئے اور بتائیے ہمیں, ایسے حالات بھی ہوتے ہیں جہاں باپ مر گیا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہی عورت باپ بھی بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک. ماں کے ساتھ اور پوری اپنے بچوں کی مدد بھی کرتی ہے, سنبھالتی بھی ہے. اچھا مرد بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, لیکن آپ جانوروں میں بھی دیکھ لیجئے, اگر حملہ ہو تو چڑیا بھی اپنے بچے کو چھوڑ کے نہیں جاتی. مدر کی حیثیت سے وہ چاہے ہو جائے وہ ڈٹی رہتی ہے اپنی جگہ پر. تو جو اس کی کیفیت ہے ایک اور مرد کی جو کیفیت ہے, اس کے مقابلے میں جو عورت ہوتی ہے وہ کہیں اس سے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. مگر اب اس کی ضرورت جو ہے جذباتی طور پر کہ ہونی چاہیے کہ وہ بچے کے لیے متاثر ہو جاتی ہے, وہ خیال کرتی ہے اور دیکھتی ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم لوگ یہ فیلنگ نہیں کہ یہ نہیں ہے. اب اگر ضرورت پڑھی جائے, جیسے ہمارے لیے میں نے آئیڈیل فیملی جناب فاطمہ و حضرت علی کی ہے, تو جناب فاطمہ کو آپ دیکھیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ بہت روئیں, اپنے بابا کا گریہ کیا, کمزوری کی وجہ سے نہیں, ایک مقصد کی وجہ سے. ان کا یہ نہیں تھا. مگر یہ کہ جب ضرورت پڑی تو مسجد نبوی میں بھی آئیں, ضرورت پڑی تو ممبر پر بیٹھ کے خطبہ بھی دے دیا, یہ سب بھی کیا ہے. جناب زینب کو آپ دیکھیں ہمارے یہاں کہ اگر عورت اسٹرانگ, جو آپ کسی صورت سے جناب زینب کے رول کو حضرت عباس سے کم نہیں جانچ سکتی. جنگ کرنا اپنی جگہ پر, بھائی جنگ شریعت نے لہجے سے جنگ ہے, شریعت نے یہ کہہ دیا کہ عورت کے اوپر سے جہاد ساقط ہے. یعنی آرمڈ کانفلکٹ کی شاید اس کی ٹینڈرنیس اور اس کے ایموشن اور جذبات کی وجہ سے نہیں چاہا کہ بھی اس طرح کا کام کرے. اب میں اس کی ایک مثال یاد آ گئی اس وقت. ابھی آج سے بتاؤں, حج کے موقع کے اوپر ہو یا یہاں جو قربانی ہوتی ہے, عورت کی طرف سے بھی قربانی ہوتی ہے, مگر وہ چھری چلاتی نہیں ہے. بالکل ٹھیک, وہ نہیں چھری چلاتی, اس کی طرف سے کوئی چھری چلاتا ہے. مینا میں بھی میں نے عورتوں کو تو نہیں دیکھا تھا کہ وہ عورت ہیں, کوئی شاید آ جائے, کوئی منع نہ ہوگا, لیکن عام طور پر اس کی طرف سے نیت کر کے مرد ہی چھری چلاتا ہے. یعنی قدرت اس سے یہ بھی سختی یا ہارڈنس نہیں چاہتی کہ وہ جانور کو ذبح کر رہی ہے. تو یہ شاید اس وجہ سے قدرت نے ان کے ٹیمپرمنٹ کو بدل دیا ہو. اچھا آپ سماج میں, بھائی دو آدمیوں میں سے ایک آدمی کو گھر میں رہنا ہے, پرانا معاشرہ تھا جس معاشرے میں آدمی کو جنگل میں جانا ہے, محنت کرنی ہے, زیادہ ہارڈ ورک کرنا, یعنی اس میں ہے کام کرے گی, مگر ہو سکتا ہے اتنا ہارڈ ورک نہ کر پائے. جیسے میں کہتا ہوں بعض چیزوں میں آپ دنیاوی رخ سے دیکھیے, آپ کو اسٹیشنوں پر قلی عورتیں شاید کہیں ہوتی ہوں نظر آ جائیں, مگر زیادہ تر مرد ہوتے ہیں جو بوجھا اٹھانے والے, اور وہ مزدور ہوتے ہیں جو سر پر بوجھ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ عورتیں کام نہیں کرتی ہیں, عورتیں دستکاری کا کام کر رہی ہیں, یہ بنا رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. بعض اوقات بھٹوں پر بھی اینٹ ویٹ ڈھونے میں مجبور ہوتی ہیں تو کام کرتی ہیں. تو عام طور پر چاہا یہ گیا کہ بھئی مرد جو ہے وہ باہر کے کام کو دیکھے, عورت گھر میں رہ کے گھر کے کام کو دیکھے. اب اگر کبھی ضرورت پڑی جائے, ہم نے ایسے مردوں کو بھی دیکھا جن کی بیوی مر گئی, انہوں نے خود ہی بیچاروں نے, الہ آباد میں جانتا ہوں, پھر انہوں نے شادی نہیں کی, 3-4 بچے تھے, ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے تھے, وہ ہائی کورٹ میں ملازم تھے, چیف جسٹس کے پی اے وی اے تھے. میری ان سے ملاقات تھی, پہلے کھانا وانا پکاتے تھے سب بچوں کے لیے, تب تشریف لے جاتے تھے اپنی ڈیوٹی کے اوپر. مطلب بالکل الٹا رول ہو بھی آسان, دونوں رول ادا کیا, دونوں رول ہو سکتے ہیں جیسی ضرورت ہو. ایک کنوینئنس کی بات ہے,
کہ ہے مان لیجیے کہ عورت جاب میں ہے اور مرد کو اسے کوآپریٹ کرنا ہے تو مرد کو گھر میں رہنا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس پر کوئی لیبل لگانے کی ضرورت نہیں کہ بھائی یہ ہے کہ وہ تو میں کیا زنانوں کی طرح گھر میں بیٹھے ہو, نہیں, وہ بھی اہم کام ہے. تاکہ اکثر یہ ہوتا ہے جی بالکل, ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں نا پروفیسر صاحب کہ اگر فیلنگس کو ایکسپریس کرنے کی بات ہوتی ہے تو آج مینٹل سٹریس جو مردوں میں بڑھ رہا ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنا اگر کوئی کر دے تو یہ کہا جاتا ہے یہ تو عورت ہونے کی علامت ہے. بالکل صحیح. ہم مردوں کو یہ کہتے ہیں آپ کیوں اتنا وہ کر رہے ہیں, آپ اسٹرانگ بنیے, آپ رو نہیں سکتے. ہاں بالکل صحیح ہے. نہیں بالکل نہیں, یہ غلط ہے. وہ بھی ہے کہ بھائی جب انسان رونے لگتا ہے, گریا ہوتا ہے, تو اس کے جذبات جو ہوتے ہیں بہہ کے باہر نکل آتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, اس کو تھوڑا سا ایک ریلیکس ہوتا ہے, دل پر وہ بوجھ نہیں پڑتا جو پڑ جائے. اب یہ نہیں کہ وہ بے وجہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے ہر وقت, نہیں, جہاں محنت کی ضرورت ہے, جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پھر نہ روئے. یہ پہلو بھی ہمارے یہاں ہونا چاہیے. تو وہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ مرد کسی کا رو دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتا ہے, ان کے بیٹے ابراہیم جو تھے بہت چھوٹے تھے, چند مہینے کے تھے, مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا, تو رو رہے تھے, آنسو بہہ رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا, اللہ کے رسول سے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں, ہمارے تو پتہ نہیں کئے بچے مرے, ہم آج تک نہیں روئے. کسی صحابی نے کہہ دیا تھا. رسول اللہ نے بلکہ کہا بھی کہ بھئی تمہاری دل کی جگہ پتھر ہو جائے تو کوئی کیا کرے. کہ دیکھو ہم جب مصیبت پڑتی ہے تو روتے بھی ہیں, مگر ہم یہ انسان ہونے کی علامت ہے, یہ کوئی مرد اور عورت کی نہیں ہے. ہم کوئی بات اللہ کی مرضی اور مشیت کے خلاف نہیں کہتے کہ یہ کیا ہو گیا, ہماری بچہ بچا تھا مرنے کے لیے, ہماری تھے. خود جناب حمزہ کی جب شہادت ہوئی ہے جنگ احد میں, تو رسول اللہ اس وقت تھے اور آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور جگر نکالا گیا تھا, وہ تو سب آپ کو کے علم میں ہے, اور اس کو چبایا گیا, تو پیغمبر کو کیا کیفیت ہوگی. اور پیغمبر فاسٹر بردر بھی تھے, ایک ہی وہ یعنی ایک اعتبار سے جناب حمزہ کے یوں بھی تھا. اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ پیغمبر کی ماں کی طرف سے بھی رشتہ داری تھی جناب حمزہ سے, اور پھر وہ آپ کی خدمات جو تھیں جناب حمزہ کی. تو شہادت کے بعد ان کی بہن صفیہ آئی تھیں, تو آپ نے چادر وادر ڈال دی تھی اس کے بعد. تو اس میں یہ کہ جیسے جیسے جناب صفیہ کی چیخیں نکلتی تھیں, بلند ہوتی تھیں, ویسے ہی رسول اللہ کی بھی چیخیں بلند ہوتی تھیں, اتنا روتے تھے. یعنی مطلب یہ نہیں کہ خالی آنسو بہہ رہے ہیں, آپ کا گریہ کرنا جنگ احد میں وہاں پر آیا ہے کہ آپ رو رہے تھے. تو یعنی رونا کمزوری کی نشانی ہرگز ہوتی ہے, بالکل نہیں ہے. خود امام حسین اسلام کے لیے اتنی بہادری کا بھی کارنامہ آپ نے انجام دیا, اور رخصت کے وقت گریہ بھی کیا, لاشوں پر گئے تو بھی گریہ کیا, کیونکہ یہ تو بھی سخت دل آدمی کی بات ہے کہ اس پر کوئی اثر ہی نہیں کرتا. کوئی چیز بات ہی اثر نہیں ہوتا کسی بات کا. بالکل یہی بات ہو جاتی ہے کہ آج ہم نے مردوں کے کاندھوں پر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ اگر وہ اپنی فیلنگس بھی ایکسپریس کرتے ہیں ویورز, تو ہم انہیں پھر کمتر سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ایسا کر سکتے ہیں, مرد رو نہیں سکتے, جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں مینٹل النیس بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اگر دوسرا رخ کرے تو آج ہمارے سماج میں پروفیسر صاحب ایسے مرد بھی موجود ہے, ایسے بردرز بھی ہے جو یہ سوچتے ہیں میسکولینٹی کی یا پھر مرد ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم اونچی آواز میں بات کریں, ہم بہت سخت دل ہو, ہم بہت اگریسو ہو. اور جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے نقشے قدم پر چلنا چاہتے ہیں اور ہم امام کی زندگی پر نظر ڈالیں, تو کیا ہمیں ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ کسی امام نے اونچی آواز کر یا اگریسو ہو کر لوگوں میں اپنی بات کو منائی ہو؟ نہیں, دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ عموماً ائمہ یعنی ہمارے اماموں کی سیرت یہ تھی, جیسے امام زین العابدین, گریے میں بھی آپ کا کوئی جواب نہیں ہے جو امام حسین کا گریہ کیا اور آپ نے ماتم کیا. بعض اوقات جو پانی وضو کے لیے لایا جاتا تھا, اتنے آنسو اس میں مل جاتے تھے, پانی دیکھتے تھے تو بابا یاد آتے تھے, اعزا بچے جو شہید ہو گئے اور بغیر پیاسے رہ گئے, تو وہ آنسو سے کہ پھر آپ کو وہ مکسڈ ہو جاتا تھا واٹر اس سے, تو پھر دوبارہ پانی لایا جاتا تھا کہ آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں, اور اس طرح سے یہ بھی ملتا ہے. دعائیں ویسی ہی جو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے فرمائیں یہ کی ہیں, یہ ملتا ہے. لیکن اماموں میں یہ بھی ہے کہ جب امام حسن السلام کے سامنے امیر شام آئے اور انہوں نے حضرت علی کے خلاف مدینہ میں زبردست تقریر کی ممبر پر, تو جیسے ہی بیٹھے امام حسن نے پھر ممبر پر بیٹھ کر کے بہت سختی سے اس کا جواب دیا ہے. یا یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا روز عاشورہ, سب کو سمجھایا
یہ ہے اور یہ ہے، جب تک لڑائی نہیں چھڑ جاتی ہے. پھر انہوں نے کہا آپ بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ بلکہ ایک عجیب بات کہی تھی جس پر امام نے فرمایا، ان لوگوں نے یہ کہا پہلے کہ ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم تو تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں قتل کریں گے. تو حضرت نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں حرام غذائیں بھری ہوئی ہیں، تم نے حرام مال سے اپنے پیٹ بھر رکھے ہیں، اس لیے تم پر نصیحت نہیں اثر کر رہی ہے، اور کوئی بات نہیں. تو ان کا بیعت کر لیجئے، کام ختم ہو جائے، آپ مان لیجئے یزید کی اتھارٹی کو. تو امام نے فرمایا نہ میں غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا اور نہ بھاگوں گا تمہاری طرف سے. اب تم آ جاؤ، جو مقابلہ تمہیں کرنا ہو. انہوں نے لڑائی شروع کی. پھر امام حسین نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی. تو نہ رونا کمزوری کی نشانی ہے، نہ یہ کہ نہ رونا کمزوری کی نشانی ہے. انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ شب ہجرت حضرت علی کو لٹا کے چلے گئے اپنی جگہ اور کہتے تھے، مولا کہتے تھے میں ایسا سویا جیسا کبھی زندگی میں نہیں سویا تھا، ہے نا. تو رونا یہ نہیں ہے. اور پھر حضرت علی کے سامنے جتنا جب امبو ہوا اور آپ کے خلاف لوگ ہو گئے تھے اور سب تھا، اس وقت پھر آپ نے کوئی ایسا مقابلہ وہ نہیں کیا، ریزسٹنس بھی نہیں دکھایا اور یہ بھی نہیں، سکون سے رہے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں کہ بہت زور سے بولنے سے کوئی آدمی نہیں، جگہ کی بات ہے. اگر زور سے بولنے کی جگہ ہو، مثلا ایک مظلوم کی مدد میں آپ چیخیں کیا کر رہے ہو، جاتی ہے کیا کر رہے ہو. ایک عورت کو ایک آدمی چھڑ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، آپ ڈانٹیے اس کو، ضرورت ہے وہاں پر. آپ ڈانٹیں گے، آپ کا ایگریسو لہجہ آپ کے مرد ہونے کی نشانی ہم مانیں گے. وہ امیر المومنین نے جب ان لوگوں سے کہا چلو لڑائی کے لیے آگے نکلو جو امیر شام کے خلاف، تو وہ لوگ کبھی کہتے تھے جاڑا بہت ہے، کبھی کہتے تھے گرمی بہت ہے. تو اس میں خطبہ موجود ہے، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نما لوگو جو مرد نہیں ہو. یہاں سیکس نہیں بتائی جا رہی، یعنی جد ہمت تم میں ہونی چاہیے کہ تمہارا کام ہے جا کر کے ظلم کو روکنا، عورتوں کا کام نہیں ہے. تو تم چلو بڑھو. تو اس موقع کے اوپر آپ نے کہا ہے کہ یا اشباہ الرجال ولا رجال، تم کیسے مرد ہو اور تم نکلو باہر، مگر نہیں نکل پا رہے، اپنی زندگی پیاری ہے یہ. تو مقصد دیکھیے، زور سے بولنا برا نہیں ہے، کہاں پر بولا وہ ضروری ہے. اب یہ ایک آدمی مظلوم کو ڈانٹ رہا ہے، وہ کہہ رہا میں مرد ہوں، اپنی عورت کے اوپر شراب پی کے آیا، ڈنڈے برسا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں مرد ہوں. یہ مرد کے قابل لعنت ہے یہ آدمی. یعنی یہ اس کی وہ جس وقت کسی کوئی مصیبت زدہ مل جائے، کوئی پریشان مل جائے، کسی کے ایسے ہوں، اس کے لیے کوئی سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو جائے اور اگر زور سے بولنا بھی پڑے، چیخنا بھی پڑے، تو ہم مانیں گے کہ یہ ہاں اس کو کہنی چاہیے تھا اس موقع کے اوپر. یہ تو ہوئی کہ تلواریں چل رہی ہیں، ہم بیٹھے رو رہے ہیں. اچھا، اب اس کے بجائے یہ ہو کہ ہم نہیں لڑ پائے، ایسے حالات نہیں تھے، جیسے امام زین العابدین کے تو رو رہے ہیں، جناب قاسم رو رہے تھے، اجازت لڑائی کی نہیں مل رہی تھی، ہے نا. کہ کہاں پر رونا چاہیے. نہ ہر جگہ ہنسنے کی جگہ ہوتی ہے، نہ ہر جگہ رونے کی جگہ ہوتی ہے. انسان کی انسانیت کے مطابق ہوتا ہے کہاں ہنسیں کہاں روئیں. ایک مظلوم کی مظلومیت پر ہنسنا بھی گناہ ہے، ویسے ہی ایک ظالم کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہو تو ہم خالی رو رہے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا ایک ہیومن بینگ کو کہ واٹ ٹو ڈو، اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے، سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. ساتھ ہی اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے، لوگ ایگزامپل بھی دیتے ہیں انہی باتوں کا، اور کہا جاتا ہے کہ جب بات آتی ہے تربیت کی تو تربیت صرف عورت کا رول ہے، اس میں مرد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور مرد کا کام باہر جا کر پیسے کمانا ہے، گھر کو چلانا ہے. جبکہ آج کے زمانے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں ایک گھر کو چلانے کے لیے جتنا مرد کے باہر جا کے کمانے کی ضرورت ہے، اتنا ہی ضرورت ہوتی ہے کہ عورت بھی اس کا گھر چلانے میں ہاتھ بٹائے. اب جب یہاں پر گھر کے کاموں کی بات آتی ہے، چاہے پھر وہ کھانا بنانا ہو، بچوں کی پرورش ہو، یا دیگر جو دوسرے گھر کے کام ہوتے ہیں، اگر کوئی مرد عورت کا ساتھ دے دے تو کیا وہ کم ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. اصل میں ابھی ہندوستان جو ہے وہ پورا ہمارا بھارت، ہندو مسلمان یہاں کے سب جو ہیں وہ اسی متھ کا شکار ہیں کہ مثلاً جینڈر والا ہے. ورنہ میں نے تو امریکہ میں اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، سبھی میں دیکھا ہے کہ باقاعدہ بیوی کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. وہ بھی جاب کرتی ہے، یہ بھی جاب کرتے ہیں، لوٹ کے آتے ہیں تو کسی نے کھانا بنانا شروع کر دیا، کوئی ڈش واشر میں سے برتن نکالنے لگا. ہم کو بٹھا لیتے تھے ٹورانٹو میں، اکثر میں ان کا مہمان تھا، تو کبھی کبھی یہ ہو جاتا تھا، کہتے تھے آئیے یہیں بیٹھیے، آپ چائے بنا دیتے ہیں، چائے پیجیے، سامنے باتیں بھی کرتے رہیں گے، یہ کام بھی ہو جائیں گے.
وہ مل کے کام کرتے ہیں اور کام ہو جاتے ہیں. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسا اب یہ ہے کہ بھئی مانی بات ہے ایک آدمی اگر صبح 8 بجے گیا ہے اور رات کے 9 بجے لوٹے گا اور بیوی آ گئی ہے اس نے کھانا بنا لیا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ان کا ایڈجسٹمنٹ ہے جو وہ کریں گے, تو اس کے اندر ہم کوئی دخل دینے والے نہیں ہیں. لیکن یہ کہ اگر اس نے کر دیا, جیسے حضرت علی علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے, وہ بالکل ایک پرفیکٹ یہ معاملہ ہے کہ حضور وہ حضرت علی جو تھے وہ باہر زیادہ تر کبھی وہاں یہودی کے باغ میں ہیں. اس زمانے میں مسلمانوں کے حالات بھی بہت خراب تھے, کنڈیشنز اکنامک ٹھیک نہیں تھیں, آپ کو محنت بھی کرنا پڑتی تھی اور جانا بھی پڑتا تھا, یہ سب بھی کام تھے. اور پھر گھر والوں کے لیے سب انتظام کرنا, تشریف لائے, صدقے بھی کرنے ہیں, چیریٹی بھی کرنی ہے. تو یہ ہوتا تھا کہ جناب فاطمہ چکی پیستی تھیں. جب جناب فضہ تو 7 ہجری میں آئیں اور یہاں تو ابھی شادی تو آپ کی 2 ہجری 1-2 ہجری میں ہو گئی تھی. تو اس کے اعتبار سے یہ تھا کہ جب حضرت علی رہتے تھے تو حضرت علی بھی 2 آدمی, وہ جاتا کہلاتا تھا ہمارے یہاں تو جائز میں ہمارے ہوم ٹاؤن میں, تو وہ بہت ایک آدمی ہمارے بس کا تو نہیں تھا کہ ہم چلا لیں, تو وہ جاتا یا بڑی چکی جو ہوتی تھی 2 آدمی مل کے چلاتے تھے اور پیستے تھے. تو حضرت جناب فاطمہ کے ساتھ علی پیس رہے تھے, رسول اللہ آ گئے. رسول اللہ نے آ کے دیکھا تو بہت تعریف کی, کہا وہ مرد جو اپنی زوجہ کی مدد کرے گھر کے کام میں تو اس کی بہت قابل تعریف ہے, اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, یہ ہے. اس کے بعد پوچھا تم دونوں میں کون زیادہ تھک گیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یہ تھک گئی ہیں, جناب فاطمہ کے لیے کہا. تو رسول اللہ ان کو ہٹا کے ان کی جگہ بیٹھ گئے اور پیغمبر اور حضرت علی دونوں آدمی چکی پیسنے لگے. جب یہاں ہم کس کا ایگزامپل دیکھ رہے ہیں, ایک یہ جو کہ نبی ہے اور ایک امام ہے, وہ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتے. یعنی مطلب اس میں کیا خرابی پیدا ہو گئی, یہ یہاں کا ماحول تھا. یعنی خواتین بھی نہیں چاہتی. اگر مثال کے طور پر میں کھڑا ہو کے لاؤ برتن میں ہی دھو دوں اور کوئی کسی دوسرے کی تھرڈ پارٹی کی نظر پڑ گئی تو بیوی چاہتی ہے کہ یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ کیا اس میں حرج ہے, تاکہ معاشرہ بہت آسانی سے چوروں کا غلام کہہ دے گا. کہا وہ یہ ہے. اب جس زمانے میں کووڈ کا پھیلا تھا, اب یہ گھر کے سارے کام خود ہی ہونے ہیں, کام میڈ آئے گی نہیں, کام والی نہیں آئے گی, تو تبھی سب نے کیا اور کرنا ہی چاہیے تھا. اور یوں بھی کر سکتے ہیں, ہم کہتے ہیں خالی بیوی کے لیے نہیں, ماں کی مدد کے لیے بھی آ سکتے ہیں. اپنی کسی عزیز کے گھر میں گئے ہیں, کوئی عورت نہیں ہے تو ہم جا کے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. کسی کی خدمت کرنا, مدد کرنا, آگے بڑھنا, یہ اپنے آپ یہی دین ہے, یہی اخلاق ہے, یہی تقاضائے محبت ہے. اس میں نہ کوئی سے جنڈر درمیان میں آ رہا ہے نہ کچھ. یعنی ان رولز کو اسلام نے نہیں بانٹا ہے, یہ کلچر ہے جو لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے. اڈاپٹ کر, یعنی یہ جیسے حالات ہوں, اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ اس کے بغیر بھی ادھر نہ ہو. ایک آدمی نے کر لیا, مطلب ہمارے گھر میں اللہ تعالی حالات بہتر بنائے ہیں, کام والی خاتون آتی ہیں, وہ اپنا برتن دھو دیتی ہیں, کوئی آگے کھانا پکا دیتا ہے, تو چاہے نہ مرد کریں نہ عورت کریں تب بھی ٹھیک ہے. آپ اپنے وہ کام کریے جو ارننگ والے ہیں, کام ہو گیا. اس لیے یہ چیز اڈاپٹ کرنی پڑے گی کہ سچویشن کیا ہے, حالات کیا ہیں, کنڈیشنز کیا ہیں. کوئی اس میں آپ ایک لیبل نہ لگا دیں کہ جو آدمی آپ کو پلیٹ دھوتا ہوا مل گیا اس کو آپ نے کہا کہ یہ جورو کا غلام ہے. جی ایگزیکٹلی. اور یہی مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ جب پھر ہمارے جو ینگ بردرز ہیں وہ ان طرح کی باتیں سنتے کہ ارے یہ فلاں اپنی وائف کی مدد کرتا ہے تو لوگ اسے ایسا کرتے ہیں, تو وہ بھی سوچتے کہ نہیں مجھے تو نہیں کرنا, پھر مجھے ایسا ٹائٹل نہیں چاہیے. تو جی آخر میں یہی چاہیں گے کہ ہمارے جو ویورز ہیں, خاص کر ہمارے جو ینگ بردرز ہیں, آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اسلام جینڈر رولز نہیں بانٹتا؟ دیکھیں یہ میں نے پہلے کہا کہ بنیادی طور پر دونوں ہسبینڈ اور وائف دونوں کے اپنے الگ یعنی باڈیلی فگر ہے, ان کی باڈیلی ریکوائرمنٹس ہیں, ان کے الگ الگ رولز بھی ہیں. لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے, اس کو ایسے کرنا ہے اس کو ویسے کرنا ہے, یہ نہیں ہے. جیسی ضرورت ہوتی ہے اور جیسے حالات ہوتے ہیں اور جیسی ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے کام کیا جانا چاہیے. اور اسی لیے سیرت پیغمبر وغیرہ میں بھی یہ نہیں ملتا ہے جہاں ان کو ضرورت ہے. اب وہ مثال کے طور پر انہوں نے سفر کیا ہے اور صلح حدیبیہ کے لیے گئے ہیں, تو وہ مدینے میں آ کے روٹی تھوڑی پکا سکتے ہیں, مدینے میں آ کے آٹا نہیں پی سکتے, نہ حضرت علی نہ وہ. تو اب وہاں پر وہ کام کرنا ہوگا, یہاں پر دوسری طرح سے کام ہو رہا ہوگا. تو جیسی سچویشن ہو اس کے مطابق عمل کریں. عوام کیا کہتے ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں, کون کیا کہے گا, آپ کی نگاہ میں اچھی بات یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا, اللہ کا رسول کیا کہے گا, اور اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے. ختم, بس آپ کو پھر ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. پروفیسر صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا.
میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں. پروردگار عالم آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. جی ویورز، آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کے گھر میں مرد ہے، چاہے پھر وہ آپ کا بھائی ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کے ہسبینڈ ہو، تو انہیں چیریش کریں، انہیں اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنے دیں. اور ساتھ ہی ہم ہمارے بردر سے بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ جب آپ اپنی وائف کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو کوئی کام کرتا دیکھیں تو جا کر ان کی مدد کریں، ان کا ساتھ دیں. یہ کسی بھی طرح آپ کی پوزیشن کو کم نہیں کرتا. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.